रहा है उससे वो खिताब कर रही हैं। किए मगर अपने असूलों पे सौदा नहीं किए, अपना मौकिफ से पीछे नहीं हटे, इस नालायक सिलेक्टेड को कभी कबूल नहीं किया, जिद्दोजहद जारी रखा। और जब आप अपना लॉन्ग मार्च शुरू किए थे, अपना अवामी मार्च इसी कराची शहर से जब शुरू हुआ, हमने कहा था, मगर वो अपना ताकत के नशा में था, हम उसको कह रहे थे कि जियाले मैदान में निकले हैं, बेहतर होगा कि हमारा इस्लामाबाद पहुंचने से पहले तो खुद अपना असेंबली को खत्म करे, आए आमना सामना करे, आए मुकाबला करते हैं। वो हमारे बात नहीं माना, तो जब पीपल्स पार्टी का ये काफिला पूरा मुल्क से गुजरते हुए इस्लामाबाद पहुंचा, तो हमने अदम एतमाद का ऐलान किया, जमहूरी हथियार अपनाया, पार्लियामान में जाके हमला किया और इस जमहूरी तरीके से इस गैर जमहूरी सिलेक्टेड को घर भेज दिया। अब ये सिलेक्टेड कहता है कि ये बैरूनी साजिश है। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये एक जमहूरी अमल था। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये जियालों का जिद्दोजहद था। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये सियासी कारकुनों का फतह है। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये पार्लियामान का, ये आईन का, ये जमहूरियत का कामयाबी है। सिलेक्टेड कहता है कि व्हाइट हाउस में साजिश हुआ, व्हाइट हाउस ने मेरे खिलाफ साजिश किया। व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने आपके खिलाफ ये साजिश किया। इसका गवाही ये मजमा दे सकता है, इसका गवाही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन दे सकते हैं, हमारा मीडिया के दोस्तों दे सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम दे सकते हैं कि ये तब्दीली जो असल तब्दीली है, ये तो रातों रात नहीं हुआ। 3-4 साल यही जियालों ने जिद्दोजहद किए। हमने पार्लियामान के अंदर था जहां जिद्दोजहद किया, तो हमने पाकिस्तान के सड़कों में, पाकिस्तान के शहरों में भी अपना जिद्दोजहद जारी रखा। हमने अपनी सियासी मुखालफत भूल के सारे जमातों के साथ मिलके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कायम किया और 20 सितंबर 2020 में जब हमने पीडीएम की बुनियाद रखा, तो हमने वाज़े लिखा था, अपने जो बुनियादी कागजात थे, डॉक्यूमेंट था, एक्शन प्लान था कि हम लॉन्ग मार्चेस भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम पार्लियामान के बाहर इसको बेनकाब करेंगे, मगर साथ साथ हम पार्लियामान के अंदर जिद्दोजहद करेंगे और हम पार्लियामान में अदम एतमाद के थ्रू इसको घर भेजेंगे। शुरू में तो किसी ने मेरे बात नहीं माना, शुरू में मुखालिफ तो दूर की बात है, हमारे साथियों ने भी हमारे बात नहीं माना, मगर सियासत ये होती है, जिद्दोजहद ये होता है कि आपने सबको मनाना है, सबको समझाना है, सबको दिखाना है। क़यादत का जिम्मेदारी ये होता है
لیڈر کا ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ راستہ دکھانا، اسی راستہ پہ چلنا. تو ہم نے قائل کیا، پہلے عملی طور پہ دکھایا، اپنا ساتھیوں کو سمجھایا کہ پارلیمان سے باہر نہ نکلو، بائی الیکشنز میں مقابلہ کرو. جب ہمارا بات مانا گیا، بائی الیکشنز میں مقابلہ ہوا، تو ملک بھر میں سلیکٹڈ حکومت وفاق میں ہونے کے باوجود، 3 صوبوں میں اقتدار میں ہونے کے باوجود، سارے کے سارے بائی الیکشنز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے ان کا مینڈیٹ ہی جعلی تھا، وہ الیکشنز نہیں سلیکشن سے آئے تھے. تو جب بائی الیکشنز ہوئے وہ ہارے. پھر ہم نے سینٹ الیکشنز میں بھی یہ دکھایا کہ ہم خان صاحب کو نیشنل اسمبلی میں ہروا سکتے ہیں. ہم نے یوسف رضا گیلانی کو، پیپلز پارٹی کو کا امیدوار کو، پی ڈی ایم کی امیدوار کو جتوا کے یہ ثابت کر دیا، یہ امید دکھا دیا کہ یہ کٹھ پتلی گر سکتا ہے. پھر ہمیں 1 سال لگا ہمارا ساتھیوں کو اس بات پہ قائل کرنا کہ ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے. اور جب آپ 27 فروری کو کراچی سے نکلے اور کراچی کے عوام نے پیغام دے دیا کہ کراچی کے عوام اس سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہے، کراچی کے عوام عمران پہ اعتماد نہیں کرتا. کراچی کے بعد ہم تھٹا، سجاور، بدین سے گزرتے ہوئے حیدرآباد سے لے کے سکھر تک، سکھر سے لے کے رحیم یار خان تک، رحیم یار خان سے لے کے ملتان تک، ملتان سے لے کے لاہور تک، لاہور سے ہو کے جی ٹی روڈ پہ گزرتے گزرتے اسلام آباد کی ڈی چوک پہنچے. ملک بھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں جیالوں کا مجمع باہر نہیں نکلے تھے. چھوٹے گاؤں ہو، چھوٹے شہر ہو، بڑے کے بڑے شہر ہو، انسانوں کا سمندر تھا. ہر کسی شخص کا ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا کہ گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ. جو عوام کا مطالبہ تھا، جو عوام کا مطالبہ تھا، ہم نے وہ جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کا ہتھیار اپنا کے عوام کے امیدوں کے مطابق، عوام کے مطالبات کے مطابق، عوام کے کہنے پہ اس شخص کا حکومت گرا دیا. اور اس نالائق کو، اس سلیکٹڈ کو گھر بھیجنا کیوں ضروری تھا؟ کیوں ضروری تھا؟ یہ عوام کا نمائندہ کبھی نہیں تھا، یہ آپ کا نمائندہ کبھی نہیں تھا. اس شہر نے اس کو نہیں چنا تھا، اس ملک نے اس کو منتخب نہیں کیا تھا. یہ تو ہم پہ مسلط ہوا تھا، مسلط تو ہوا، حکومت سنبھالا. لیکن جب حکومت سنبھالا تھا تو وہ اپنے سارے وعدے سے مکر گئی. انہی عوام کو اسی خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تبدیلی لے کر آئے گا، 1 کروڑ نوکری دلوائے گا، 50 لاکھ گھر بنا دے گا، 90 دن کے اندر ہی اندر 90 دن کے اندر ہی اندر دہشت گردی اور کرپشن کا خاتمہ کا بندوبست کرے گا. جمہوریت پہ
جمہوری نظام پہ پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرے گا. ہر ٹیوزڈے آ کے اس سلیکٹڈ نے ہمارا اپوزیشن کا سوال کا جواب دینا تھا. ہوا کیا؟ حکومت میں آ کے روزگار دینے کے بجائے ان عوام سے اس شخص نے روزگار چھینا. مکان بنانے کے بجائے غریبوں کے سر پہ چھت دینے کے بجائے انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھینا. کرپشن کا خاتمہ کرنے کے بجائے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. دہشت گردی کا خاتمہ کا بندوبست کے بجائے ایک بار پھر ہمیں دہشت گردی کا آگ نظر آ رہا ہے. اس کرسی پہ بیٹھ کے آئین کا تحفظ کرنے کے بجائے جمہوریت کا تحفظ کرنے کے بجائے وہ ہمارا آئین پہ حملہ کرتا رہا, ہمارا جمہوریت پہ حملہ کرتا رہا. ہم نے کہا تھا آئین امانت ہے بھٹو کا, ہم 1973 کی آئین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے, 18ویں ترمیم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم نے وارن کیا تھا, اس شخص کو کہا تھا کہ آئین پہ حملہ کریں گے, 18ویں ترمیم پہ حملہ کریں گے تو ہم ایک لات مار کے آپ کا حکومت کرا دیں گے. تو جب حملہ کرتا رہا 18ویں ترمیم پہ, اس ملک کے آئین پہ, صوبوں کے حقوق پہ, عوام کا جیب پہ, عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارتا رہا, تو ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ہم کیسے خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ ہم شہید بھٹو کے سپاہی ہیں, شہید بی بی کے بیٹا ہوں. ہم جب اپنے عوام کو پریشان دیکھتے ہیں, جب غربت کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, جب مہنگائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, جب ہم جمہوریت کو خطرہ میں دیکھتے ہیں, تو پھر ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے, خاموش نہیں رہ سکتے. کیا ہم بھول گئے ہیں کہ میڈیا کا آزادی کا خاتمہ اس عمران نے کروایا؟ میڈیا کو خاموش کرنے کی کوشش کی, ہر ادارہ پہ حملہ آور تھا. یہ شخص آزاد ادارہ نہیں چاہتے تھے, یہ شخص فعال ادارہ نہیں چاہتے تھے, یہ شخص طاقتور ادارہ نہیں چاہتے تھے. یہ عمران یہ چاہتا تھا کہ ہمارا ملک کے سارے ادارے ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. میڈیا ہو تو آزاد نہ ہو, میڈیا ہو تو پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس جیسا ہو, عدلیہ ہو تو عدلیہ ایسے آزاد نہ ہو, عدلیہ بھی پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. اسپیکر قومی اسمبلی ہو, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن ہو, اپنا اتحادیہ ہو, وہ پارلیمان کو آزاد طریقے سے نہیں چلانا چاہ رہا تھا. وہ چاہ رہا تھا کہ اسپیکر ہو, اتحادیہ ہو اور اپوزیشن ہو, ہم سب پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے. یہ تو چاہتا تھا کہ ہمارا جو قومی ادارے ہیں, جو ہر پاکستانی کے ادارے ہیں, جو ملک کے تحفظ کے ادارے ہیں, چاہے وہ ہمارا فوج ہو, ہمارا ISI ہو, وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ غیر متنازع رہے. وہ چاہتا تھا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی
ٹائیگر فورس کا رول اپنا کے اس کو سپورٹ کرے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ملک کسی ایک سلیکٹڈ، کسی ایک جعلی سلیکٹڈ کا غلامی کبھی نہیں مان سکتا. یہ ایک آزاد خود مختار قوم ہے. قائد اعظم نے ہمیں جمہوریت کا، اپنا نظام کا، پاکستان کا، ریاست کا نظام کے بارے میں ہمیں ایک سوچ دیا. قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا، ووٹ کا حق دیا، بولنے کا آزادی دی، ادارے کھڑے کیے تاکہ ہم آزاد ہو، ہمارے ادارے طاقتور ہو، کسی ایک شخص کا غلامی نہ کرے. تو اس لیے ہم سب نے مل کے محنت کی اس کو بھگانے کے لیے، اس شخص کو نکالنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے عوام کو نجات دلا سکے. ہم نے اس کا نام سلیکٹڈ رکھا تھا، مگر اب جہاں ہم دیکھیں ایک کرائسس نظر آتا ہے، ایک بحران نظر آتا ہے. جہاں بھی خان نے، جہاں بھی عمران نے ہاتھ ڈالا، وہاں اس نے کرائسس پیدا کر دیا، ایک بحران پیدا کر دیا. اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس شخص کا نام ہم بحران خان رکھے. جمہوری بحران، آئینی بحران، معاشی بحران، خارجہ سطح پہ، فورن انٹرنیشنل سطح پہ بحران، معاشی بحران، پانی کا بحران، بجلی کا بحران. یہ تو سارے کے سارے جو مسائل ہیں 4 سال کے اندر ہی اندر تبدیلی کے نام پہ یہ تباہی ہوا ہے. تبدیلی کے نام پہ خان صاحب نے عام آدمی کا جینا حرام کر دیا. تبدیلی کے نام پہ عام آدمی کا معاشی قتل ہوا. تبدیلی کے نام پہ آپ پوچھے مزدوروں کے، پوچھے میرے اسٹیل ویل والوں جو ادھر سامنے نظر آ رہے ہیں. ہمارا محنت کش، ہمارا مزدور محنت تو کرتے آ رہا ہے، مگر اس تبدیلی کے نام کی تباہی کی وجہ سے وہ محنت کا پھل نہیں مل رہا. جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا، کم از کم تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتا تھا. اسٹیل مل جیسے ادارے کو بند کر کے راتوں رات 10,000 خاندان کو بے روزگار کرا دیا. آپ ہمارا جو کسان ہے، ہمارا جو ہاری ہے، ان سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس عمران نے تبدیلی کے نام پہ ہمارا زراعت پہ تباہی کیا ہے. ہمارا ہاری دن رات محنت، پورا دن محنت کرتے ہیں، خون پسینہ کا اپنا محنت دیتا ہے، مگر اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہا. ہمارا زراعت میں اگر بحران ہے تو اس عمران خان بھی اس کا ذمہ دار ہے. ہمارا نوجوان جو 2 ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، روزگار کے تلاش میں ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، ان کو امید تھا اس شخص سے کہ یہ وہ کپتان تھا جو کرکٹ کے میدان میں نوجوانوں نے سمجھا کہ کرکٹ میں کامیابی حاصل کی تو شاید
ان کے مسائل بھی حل کر سکیں گے، روزگار دلوا سکیں گے، تب تعلیم دلوا سکے گا، مگر ان کو بھی مایوس کر دیا، نوجوانوں کو بھی روزگار نہیں دے سکا، اور اپنا دور حکومت میں پاکستان کو جو تاریخی نقصان اس شخص نے 4 سال میں کر دیا ہے، اب ہم نے مل کے ان مسائل کا حل نکالنا ہے۔ ہم نے مل کے عوام کو سمجھانا ہے، دنیا کو بتانا ہے۔ قائد عوام کہتا تھا کہ ہمارا عوام کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے، ہمارا ملک کی قسمت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہم ہمیشہ غریب ہی رہے۔ اگر ہم مل کے عوام کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں فیصلے لیتے ہیں تو ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ خان صاحب نے اپنا دور الحکومت میں جو نقصان کیا، شکنی کر کے، آئین شکنی کرتے ہوئے اس عدم اعتماد سے بھاگنے کی کوشش کی۔ بھاگتے بھاگتے نہ صرف ہمارا آئین پہ حملہ کیا، ہمارا پارلیمان پہ حملہ کیا، مگر اب یہ عدلیہ اور اداروں پہ بھی حملے کر رہا ہے۔ عمران مجھے کیوں نہیں بچایا تحریک چلا رہا ہے۔ یہ تحریک چلا رہا ہے کہ ادارے آئینی اور قانونی دائرے کے رہنے کے بجائے وہ جمہوری نظام پہ مداخلت کرے۔ یہ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو تحریک چلا رہے ہیں کہ غیر جمہوری قدم اٹھایا جائے اور مجھے بچائے۔ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے؟ کچھ جمہوریت کے نام پہ وزیر اعظم بنتا، اور اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہتا تو جمہوریت کا جنازہ نکالتا۔ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے کہ اپنے دور الحکومت میں معیشت کو تاریخی نقصان پہنچایا، مگر اپنا کرسی بچانے کے لیے، یا ہمارا عدم اعتماد سے بھاگتے بھاگتے ہمارا معیشت کو جلا کے رکھا ہے، خزانے خالی چھوڑا ہے، انفنڈڈ اور اللیگل معاشی اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ عوام کو، ملک کو اتنا مشکل ہو، اتنا مسائل ہو، اتنا تکلیف ہو، مزید معاشی بحران پیدا ہو اور عمران کو یاد کیا جائے۔ اس شخص نے اپنے انا کی وجہ سے، اپنا ضد کی وجہ سے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا، پاکستان کو خارجہ سطح پہ، انٹرنیشنل سطح پہ نقصان پہنچایا۔ یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے جو اپنا کرسی کو بچانے کے لیے ملک کو جمہوری اور آئینی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو، ملک کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو، ملک کو خارجہ سطح کے نقصان پہنچانے کے تیار ہو، صرف اور صرف اپنے آپ کو وزیر اعظم دیکھنے کے لیے۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے ہمارا معیشت کو اس حد تک تباہ کیا ہے، اس حد تک تباہ کیا ہے کہ بہت محنت کی ضرورت ہے ہمارا معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے۔ یہ جو معاشی بحران ہے، اس میں مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا زراعت کا بحران ہے، ہمارا پانی کا بحران ہے، ہمارا بجلی اور گیس کا بحران ہے، اور یہ سب اس بحران خان کے پیدا کیا گیا بحران ہے۔ ہم، آپ کو معلوم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کب سے کہتا آ رہا ہے
کہ پانی پہ سیاست نہ کیا جائے, پانی پہ ناانصافی نہ کیا جائے, پانی کے میں اگر کوئی کمی ہو تو ساری صبح وہ بوجھ اٹھائے. ہمیں تانا دیا جاتا تھا, ہمارے خلاف کردار کشی کیا جاتا تھا. اب پورا ملک پیاسا ہے, اس لیے خان صاحب نے پانی کے ساتھ ناانصافی کیا, پانی کی تقسیم کے ساتھ ناانصافی کیا, تو ملک بھر میں ہم پانی کا بحران کا سامنا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ سندھ والے یہ زیادہ شور مچاتے ہیں پانی کے بحران پہ. ہم کہتے ہیں اگر پانی کا بحران ہے یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے, یہ وسیب کا مسئلہ ہے, یہ پوٹہار اور پنجاب کا مسئلہ ہے, یہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور پختونخوا کا بھی مسئلہ ہے. اگر کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے تو ہمارا جو انڈس ہے یہ پاکستان کی معیشت کا شہرگ ہے, پاکستان کا زراعت کا شہرگ ہے. اور ہمارا جو مائٹی انڈس کہا جاتا ہے, جو مائٹی انڈس ہے وہ ریگستان میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں, پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ 1990 کا واٹر ایکارڈ, یہ واٹر ایکارڈ میں مسائل تھے, اس واٹر ایکارڈ متنازع تھا, مگر اس متنازع واٹر ایکارڈ پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے, تو یہ نقصان صرف ایک صوبہ کا نہیں ہوگا, یہ نقصان پورا کا پورا وفاق کا ہوگا. آج نظر آ رہا ہے کہ ڈیرہ بگٹی ہو, بلوچستان ہو, تو وہاں پانی کا اتنا بحران ہے کہ وہاں کے عوام گندا پانی پی کے بیمار ہو رہے ہیں. چولستان کی تصویریں آپ نے دیکھے ہوں گے, جنوبی پنجاب کے چولستان کی تصویریں دیکھے ہوں گے, جہاں عوام پیاسا ہے تو جانور بھی پیاسے ہیں. اور ہمارا جو صوبہ سندھ ہے, یہاں تو ٹھٹا سجاول کراچی سے لے کے گھوٹ کی کشمور تک ہمارا عوام پیاسا ہے, ہمارا زراعت تباہ ہو چکا ہے. ہم زراعت کے لیے پانی نہیں لے سکتے تو پینے کے لیے پانی مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس وہ پلان ہے, وہ ویژن ہے کہ ہم اس ملک کو اس پانی کا بحران سے نکال سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں 1990s کا جو واٹر ایکارڈ ہے اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا پڑے گا, تاکہ جو موجودہ بحران ہے اس کو ہم فیئرلی اس کو شیئر کیا جائے, جب تک ہم نیا جو ایکارڈ ہے وہ طے نہ ہو. اگر ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاق کو سارے صوبے کو مدد کرنا چاہیے. اپنا واٹر کنزرویشن میں پانی کی بچانے کے جو طریقہ کار ہے اس میں ہمیں مدد کی ضرورت ہوگا. ہمارا کنالز کا لائننگ ملک بھر میں ہونا پڑے گا. ہمیں جو انفراسٹرکچر کے مسئلے ہیں ان کو درست کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں اس نظام میں انویسٹ کرنا پڑے گا. وہ پانی کا جو انفراسٹرکچر ہے, آپ اگر پختونخوا کا مسائل بھی دیکھیں تو پختونخوا میں اپنا جو انفراسٹرکچر ہے اس میں مسائل ہے, وہ اپنا پانی استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ بلوچستان کی سوچیں, جو پانی کا انفراسٹرکچر ہے جو بلوچستان کو سندھ کے تھرو پانی پہنچاتا ہے,
اس انفراسٹرکچر کو بھی ہمیں بہتر کرنا پڑے گا. سندھ میں جو ہمارا ایل بی او ڈی کا مسائل ہے, جو ہمارے آر بی او ڈی کا مسائل ہے, یہ کب تک اگنور ہوتے رہیں گے؟ ہمیں اس کے لیے بھی مدد کی ضرورت, مدد چاہیے. ہم آج تک ملک بھر میں فلڈ اریگیشن کرتے ہیں, ہمیں ڈرپ اریگیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا. اس کے لیے سندھ حکومت اپنا وسائل سے تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں, مگر ملک بھر میں وفاق کا سپورٹ کے ساتھ ہمیں نیا ٹیکنالوجیز کی طرف جانا پڑے گا. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے سب سے زیادہ رین واٹر, بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے ڈیمز قائم کیے ہیں. اگر ہمیں مدد کیا جائے, اگر سارے صوبے کو مدد کیا جائے, تو ہم رین سٹوریج کے ڈیمز اور بنا سکتے ہیں. اور اب ہمارا جو کوسٹل ایریاز ہے, ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں وفاق کی مدد چاہیے. ہمیں ڈی سیلینیشن پلانٹس اپنا کوسٹل ایریا کے لیے چاہیے, تاکہ ہم سمندر کا پانی کو میٹھا کر کے اپنے عوام کو پلا سکے. یہ کراچی کا ضرورت ہے, کراچی سے شروع کرے. مگر یہ سلسلہ نہ صرف کراچی کے لیے, مگر تھٹو کے عوام کے لیے, بدین کا عوام کے لیے, بلوچستان اور سندھ کے ساحلوں میں رہنے والے عوام کے لیے واحد راستہ ہے. آپ ہمیں ہمارے ساتھ دے. عمران نے انکار کر دیا, ہم امید رکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت تو انکار نہیں کرے گا, شاہ صاحب کے ساتھ دے گا, اور ہم انشاءاللہ تعالی پانی کا ڈی سیلینیشن کا منصوبہ شروع کریں گے. وہ K4 میں کب سے سنتا آ رہا ہوں کہ K4 بنے گا اور ہمارا کراچی کو پانی ملے گا. امید ہے کہ عمران کی طرح ہمیں سیبوٹاج کرنے کے بجائے موجودہ حکومت سندھ حکومت کے ساتھ مل کے K4 کا منصوبہ بھی شروع کرے گا. ہمیں اپنے عوام کو اس ایشو میں مدد کرنا پڑے گا, اور اس کو صرف ایک سندھ کی ایشو نہیں, یہ پورا پاکستان کا ایشو ہے. پینے کا پانی کا مسئلہ اگر کراچی کا ایشو ہے تو جنوبی پنجاب کے ایشو ہے, پنجاب کے شہروں کا ایشو ہے, بلوچستان کا ایشو ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں آزاد انکم سپورٹ پروگرام کا ذمہ داری لے رہے ہیں, اس لیے پیپلز پارٹی غریب دوست جماعت ہے, عام آدمی کی جماعت ہے, اور یہ جو منصوبہ ہے یہ بی بی کا نام کا منصوبہ ہے. اس ملک کا سب سے پہلے سوشل سیفٹی نیٹ اور غریبوں کے لیے جو ریلیف کا منصوبہ ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, اور وہ ظالم سلیکٹڈ ہمارے غریبوں کو بھی نہیں چھوڑا, ہمارا بی بی کارڈ کی بینیفیشریز کو بھی معاف نہیں کیا. اور خان صاحب نے غریب عورتوں کے ہاتھ سے بی بی کارڈ چھینا, اور اس منصوبہ کو ختم کرنے کی کوشش کی. اب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بچائیں گے. جس کے ساتھ ناانصافی ہوا ان کے ساتھ انصاف